बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो आज का लेक्चर है जो वो है खुतबा हजतुल विदा के ऊपर। खुतबा हजतुल विदा क्या है, इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया है। और याद रखें कि जब आखिरी खुतबा होता है वो इसको आप तसव्वुर करें कि एक निज़ाम को तोड़ने के बाद जब आप एक नया निज़ाम ला के खड़ा करते हैं तो फिर फाइनली आप उस निज़ाम के मुतालिक एक हतमी राय पेश करते हैं कि ये होगा वो निज़ाम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये है वो निज़ाम। और अच्छे जो निज़ाम होते हैं वो हमेशा टेस्टेड होते हैं, पहले उनको टेस्ट किया जाता है। जब वो निज़ाम टेस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद लाने के बाद उनको फाइनल कर दिया जाता है कि अब ये निज़ाम टेस्ट हो गया है, अब ये फाइनल निज़ाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आप अगर गौर करेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जदोजहद है 13 साल की जदोजहद मक्का की, कि जहाँ आपने सियासी हिकमत अमली इख्तियार करी, सियासत के तरीके से गए, सियासत में अपोजिशन को बर्दाश्त किया, आपने उसी दौर के अंदर अपने नुमाइंदे दीगर जगहों पर भेजने शुरू किए, आपने उसी वक्त के अंदर मदीना के अंदर अपने नुमाइंदे भेजे, आपने तकलीफ आने वाले लोगों को मुल्क से बाहर भेज दिया ताकि वो अमन और सुकून में रह सकें। वहाँ आपने दुआ करी कि आपके पास मजबूत लोग शामिल हों। ये सारी आपकी हिकमत अमली थी। उस हिकमत अमली का क्या नतीजा निकला? जो 13 साल दौर था उसके अंदर आपके पास इंपॉर्टेंट अहम तरीन लोग आए और एक ऐसे लोग तैयार हुए जो आगे आने वाले निज़ाम को चला सकते थे, समझ सकते थे। इसी सिलसिले को फिर जब आगे आप मदीना में जाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने तैयार थे कि आपने वहाँ पर एक मामला शुरू किया। और जो मामला है वो मैं मुतअद्दिद दफ़ा बता चुका हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बड़े अहम काम किए थे। सबसे अहम काम आपने ये किया कि वहाँ जाते ही सबसे पहले आपने एक फ़र्क को ख़त्म कर दिया, ऊंच नीच हर किस्म की ख़त्म कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको भाई भाई बना दिया। जो पहला अमल है वो ये कि आपने सबको अंसार को और सबको भाई बना दिया आपने। जब ये सब आपका आपस में भाई बन गए तो लड़ाई झगड़ा इस किस्म की मामला ख़त्म हो गया। जब भाई बंदी की बात आ गई, एक दूसरे को भाई बना दिया, निगरान जिम्मेदार बना दिया, तो यहाँ तक हमें देखने में आया कि फिर उस माशरे में जिन लोगों की 2 बीवियाँ थी उन्होंने अपनी एक बीवी तक अपने अपने मुहाजिर भाई के हवाले कर दी। ये सबसे पहला काम था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आने के बाद किया। दूसरा अहम काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो ये कि आपने एक मस्जिद की तामीर करी। जो मस्जिद की तामीर हुई ये एक आपका कम्युनिटी सेंटर था, एक इलाका था, एक जगह थी जहाँ बैठ के फैसले होने थे, जहाँ सब ने बैठ के जमा होना था अपने मसाइल को इज्तिमाई तौर पर हल करने के लिए, मशावरत करने के लिए। पार्लियामेंट कहें आप उसको असेंबली कहें, आप उसको कम्युनिटी सेंटर कहें, आप उसको दीवान आम कहें, दीवान खास कहें, एक ऐसी जगह की बुनियाद रखी जिसको हम मस्जिद नबवी कहते हैं। तीसरा काम, ये 2 काम हुए। तीसरा काम जो आप वसल्लम ने किया वो ये कि मदीना से फौरन बाहर निकलते हुए आपने एक बाजार तामीर किया, और एक ऐसा बाजार तामीर किया जिस बाजार में आपने एक उसूल मुरतब किया कि ये वाला जो माशरत का तरीका था, माशी तरीका जो ये चल रहा है यसरब का, जिन पे डोमिनेस जिनके ऊपर पूरा तसल्लुत जो था वो यहूदियों का था, और यहूद उस बाजार को कंट्रोल करते थे। क्योंकि आप जानते हैं मक्का में सिर्फ और सिर्फ तिजारत थी, ज़राअत नहीं थी, जबकि मदीना में ज़राअत भी थी। तो ज़राअत को कंट्रोल करते करते बाजार को भी कंट्रोल करना उनकी जिम्मेदारी थी। तो वहाँ हारियों का इस्तेहसाल हो रहा था, मजदूरों का इस्तेहसाल हो रहा था, और फिर तिजारत के अंदर आने के बाद चीज़ों डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल किया हुआ था, और एक अजीब व गरीब किस्म का एक सिस्टम बना हुआ था। उस सिस्टम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा। तीसरा काम यह किया कि आपने सबसे पहले एक बाजार तामीर किया, और उस बाजार के अंदर आपने अपने 3 उसूल दिए कि इन 3 उसूलों के ऊपर यह बाजार काम करेगा और यह तरीक़ेकार होगा जिसके ऊपर मामलात आगे जाएंगे। तो आप देखें कि पहले आपने मस्जिद तामीर कर दी है, अखुवत आपने कायम कर दी है, अब आपने बाजार कायम किया, और उसके बाद फिर वहां का एक बाजार 3 उसूलों के ऊपर चलता चला गया और वो मामला हुआ। चौथा अमल जो आपने इस रियासत में किया वो फिर आपने मिलिट्री एक्सपेंशन करी। एक मिलिट्री छापामार तंजीमें वो बनाई, एक यूनिट्स बनाई जिन्होंने आगे चल के बदर के मौके तक, बदर तक हम लोग पहुंचे, और फिर उसके बाद ये जो आखिर तक जितने भी आपके ये मामला हुए। तो ये 4 बड़े अहम काम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उससे मिलते हैं। अच्छा, इस बीच में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से ये मामला चलते 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 अगर हम देखते हैं तो ये चलता है आखिरी दिनों तक, आखिरी खुतबे तक, इस हज्जतुल विदा तक ये पहुँचता है। 10 साल के अरसा के अंदर ये मामला पहुँचता है। इसमें आपने फाइनल डे के ऊपर आने के बाद ये नहीं कहा ये करो ये करो ये करो, जिंदगी इस तरीके से गुजारो, जिंदगी उस तरीके से गुजारो, नहीं। आपने आखिरी दिन के ऊपर आने के बाद राइट टू लाइफ नहीं कहा, आपने आखिरी दिन आने के बाद औरतों को हुकूक नहीं दिया, आपने आखिरी दिन आने के बाद विरासत में हक, माशरती हक, तहफ़्फ़ुज़, ये चीज़ें नहीं दी, बल्कि आपने पूरे तकरीबन 10 साल अहकामात दिए,
ان احکامات کو لوگوں نے اپنے فطرت کے مطابق جانا، جو وہ جانتے چلے گئے وہ چیزیں کنفرم کیا ہے ان کو آپ نے آخری خطبہ میں۔ اس بیچ میں جو اعمال ایسے تھے ان اعمال کے اندر بہت ساری آیات، بہت سارے احکامات منسوخ ہوتے چلے گئے، بہت ساری چیزیں منسوخ ہوتی چلی گئیں، بہت سی آیات منسوخ ہوتی چلی گئیں۔ کیوں؟ تاکہ جو نئے احکامات آ رہے ہیں ان کو ان کی جگہ ملتی جائے، اور جو نہیں ہوئے وہ آپ نے کتنے احکامات پرانے اہل کتاب سے لیے، کتنا لیے، یعنی آپ نے ایک معاشرہ بنایا، اور معاشرے میں آپ نے پہلے حقوق دینے کی بات کری۔ لیٹس سے سب سے پہلے عورتوں کے حقوق کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے عورتوں کو حقوق دیے۔ جب آپ نے عورتوں کو حقوق دیے تو پھر کیا ہوا کہ آپ عورتوں کو حقوق دینے کے بعد بیٹھ گئے؟ نہیں، آپ نے بیٹھ کے معاشرے کو آبزرو کیا ہوگا کہ عورتوں کو حقوق دینے کی وجہ سے عورتوں کا کیا رویہ ہوا ہے، کیا اس سے معاشرہ صحیح ہوا یا خراب ہوا۔ 10 ایئرز از اے لانگ ٹائم کہ آپ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ یہ والا حکم صحیح ہے یا غلط ہے۔ مثال کے طور پہ وہ عورتیں جو بالکل پھنسی ہوئی تھی، مشکل حالات میں تھیں، تکلیف کے حالات میں تھیں، ان کو ایک ایسا نیا نظام دے دینا، اس کے بعد کیا ان لوگوں نے، ان کے دماغوں میں شیطان آ گیا؟ کیا وہ ان لوگوں نے شور شرابہ کرنا شروع کیا یا وہ اپنی اوقات سے باہر نکلی؟ نہیں، نتیجہ یہ نکلا کہ جب آپ نے دیکھ لیا کہ عورتوں کو ہم نے حقوق دیے، ہم نے عورتوں کو وراثت میں حصہ دیا، ہم نے عورت کو عزت دی، تو وہ بجائے اس کے کہ ان کے ذہن خراب ہو جاتے، بجائے اس کے کہ وہ کسی غلط راہ کی طرف جاتے، ہم نے یہ دیکھا کہ وہ معاشرہ بہتر ہوا۔ جب وہ معاشرہ بہتر ہوا تو آپ نے آخری خطبہ میں اس کے اوپر سٹیمپ لگا دی۔ آپ نے غریب کو رائٹ دیا، آپ نے مزدور کو رائٹ دیا۔ تو ایک معاشرہ جس میں یہ بنا ہوا تھا مزدور کو دبا کے رکھو، اس سے کام لیتے جاؤ، اس کو اپنی کموڈٹی سمجھو، اس معاشرے کو جب آپ نے ٹھیک کیا تو آپ نے بیٹھ کے انتظار کیا، کچھ وقت انتظار کیا، جب آپ کو ایک وقت کے اوپر یہ احساس ہو گیا کہ ہاں ان لوگوں کو رائٹ دینے کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی خرابی پیش نہیں آئی۔ آپ نے حضرت بلال کو اتنا بڑا مقام دیا، اس مقام کے بعد اس کے اندر کوئی خرابی پیش نہیں ہوئی بلکہ معاشرہ اچھا ہوا، آپ نے آخری خطبہ میں اس کو سٹیمپ لگا دیا۔ آپ نے نسلی تفاخر کو ختم کر دیا ہے کہ جی عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی پہ فخر نہیں ہے۔ آپ نے ایک اجمی شخص کو اپنا بیٹا بنا لیا، سلمان فارسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ آپ نے یہ معاشرے کے اندر یہ جو چینجز لائے ان کو دیکھتے گئے، اور ان کے اندر جو کمی تھی، جو زیادتی تھی، وہ بدلتے چلے گئے، جو ضرورت پیش آئی اس میں تبدیلی اللہ تعالیٰ کرتے رہے، اور جب فائنل ہوتا چلا گیا تب آپ نے آخر میں جانے کے بعد اپنا یہ نیو ورلڈ آرڈر دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ اب یہ نظام ہے جو چلے گا، یہ نظام ہے جو چلے جس کے اوپر حکمرانی ہوگی، یہ وہ سیٹ رولز ہیں جن کے تحت کام ہو سکتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے اندر موسٹ انفلوئنشل پرسن سمجھا جاتا ہے، نہ صرف ریلیجسلی بلکہ سوشلی بھی، اکنامکلی بھی، ملٹری وائز بھی، بلکہ ان کو ہر قسم کی جگہ کے اوپر سمجھا جاتا ہے، بیکاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دو طریقہ لے کے آئے وہ انتہائی حکمت پر مبنی تھا، وہ طریقہ انتہائی مناسب حکمت عملی کے تحت چل رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی طریقہ لے کے آئے آپ نے یہ سارا کچھ کیا اور وہ ایک بہتر طور پر سامنے پیش کیا۔ تو یہ چیزیں آپ نے آخری خطبے کے اندر دیں، اور پھر سمجھیں ایک طریقے سے آپ نے سٹیمپ لگا دی کہ یہ وہ چیزیں جو تم نے کرنی ہے۔ موٹی موٹی میں 20 سے 22 چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا اہم ایک معاشرہ بنایا۔ اور آج جب تک ہم اپنا معاشرہ اس طریقے پہ نہیں لے کے جائیں گے میرے بچوں، نوجوانوں، جب تک ہم اپنے معاشرے کو ان اصولوں کے اوپر نہیں لے کے جائیں گے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کے ہمیں دیا ہے، اس وقت تک کسی قسم کی کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تصور ہی رکھنا بیکار ہے، فضول ہے کہ ہم یہ تصور رکھیں کہ نہیں ہم کچھ کر جائیں گے، نہیں، ممکن نہیں ہے یہ چیز۔ وہ معاشرہ مثال کے طور کے اوپر اس معاشرے کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ مساوات تھی، آپ نے سب کو برابری دے دی۔ یعنی اگر ہم چیدہ امپورٹنٹ پوائنٹس دیں تو آپ نے مساوات کے اوپر سٹیمپ لگا دی کہ جی مساوات ہوگی، سب برابری ہے، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، بلکہ عزت کس کی ہے؟ جس کا تقوی زیادہ ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، وہ ہے عزت والا آدمی۔ کوئی اس کے اندر مساوات کا یہ سلسلہ نہیں ہے کہ جی تم بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھے ہو تو تم بڑے ہو اور عام آدمی چھوٹا ہے، کہ مسجد کے اندر امام کے پیچھے جنرل صاحب کے لیے سیٹ رکھی جائے، وزیر اعظم کے لیے رکھی جائے، بادشاہ سلامت کے لیے رکھی جائے، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ جس صف میں آ کے کھڑے ہوگے تم وہیں بیٹھو گے، اگر آپ کے اندر تقوی ہے آپ آگے آ کے بیٹھو، ورنہ برابر۔ تو مساوات کا ایک رول دیا، اور جب آپ نے 13 سال تک دیکھا کہ وہ مساوات چل رہی ہے، آپ نے اس کو بالکل قبول کیا، اور آپ نے آخر میں مہر لگا دی کہ مساوات تم لوگوں کے اندر موجود ہوگی۔ دوسری چیز جس چیز کے اوپر کیا آپ نے، حقوق کی ادائیگی،
کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ایک دوسرے کے اوپر حقوق دو گے، پڑوسی کا حق دو گے، باپ کا حق دو گے، بیٹے کا حق دو گے، بھائی کا حق دو گے، بیوی کا حق دو گے، میاں کا حق دو گے، استاد کا حق دو گے، قانون کا حق دو گے، انصاف، اور اس سب کے حقوق کی ادائیگی کے لیے آپ نے لازمی کر دیا کہ جو شخص کے اوپر کسی کا حق نکلتا ہے وہ اس کو دے گا، اور ہر حال میں اس کو دے گا، نہ دینے کی صورت کے اندر آپ نے قوانین پیش کر دیے۔ اس کے بعد آپ کے پاس نسلی تفاخر کا خاتمہ کر دیا، آپ نے اس چیز کو ختم کر کے رکھ دیا کہ میں اہل قریش میں سے ہوں، میں سید ہوں، تم فلانے قبیلے سے ہو، تم یہ ہو، تم وہ، اس چیز کو ختم کر دیا۔ اور آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور جب تک ان چیزوں سے ہم جان نہیں چھڑائیں گے، ہم آگے بڑھنا، ترقی کرنا، یہ ساری چیزیں خواب رہیں گی۔ لہٰذا نسلی تفاخر کو بالکل ختم کر کے پھینک دیا کہ کوئی تفاخر نہیں ہے، کسی کے اندر وہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ رائٹ ٹو لائف، آپ کو ایک پرنسپل دیا کہ ہر انسان کا جینے کا حق ہے۔ آپ کا پورا قرآن اس معاملے میں بھرا ہوا ہے، آپ کے پاس پوری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں کہ آپ کسی ایک شخص کو قتل نہیں کر سکتے بنا کسی وجہ کے، اور وجوہات دو تین وجوہات بتائی ہوئی ہیں آپ کو، اس کے اوپر آپ یہ کام کر سکتے ہو، اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے رائٹ ٹو لائف دیا، آپ نے مال کا تحفظ دیا کہ ہر انسان کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی بنا سکے، وہ اپنے مال کو بنا سکے، وہ اپنے مال کو رکھ سکے، کھائے پیے، کوئی اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اتنا کماؤ گے تو ہمیں بھی دو گے۔ کوئی ٹیکس کمانے کے لیے کوئی آدمی بیچارہ اپنی محنت سے پیسہ کماتا ہے تو حکومت اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ آج ایک شخص اپنے پیسے کا نمود و نمائش نہیں کر سکتا، اگر اس نے ایک گاڑی خرید لی تو ٹیکس والے اس کو نوٹس بھیج دیتے ہیں۔ آج اگر اس کا بچہ کسی اسکول میں پڑھتا ہے تو بچے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ایک آدمی آج اچھے کپڑے پہن کے نکل جائے، اس کے اوپر ٹیکس کا نوٹس آ جاتا ہے۔ یہ ظلم کا قانون ہے جو ہمارے پاس معاشرے میں رائج ہے۔ لہٰذا مال کا تحفظ ہے انسان کا، جس آدمی نے جتنا مال کمایا ہے وہ اس کا مال ہے، وہ اس کو خرچ کرے گا، اور خرچ کرے گا۔ اصول یہ ہے، جو پرنسپل ہے اصول کا، وہ خرچ کرنے کے لیے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگ رکھے ہی صرف اس لیے تاکہ ایک کو مال دیا ہے تاکہ ان کو مال دے کے آزمائے، اور جن کو مال نہیں دیا وہ اس لیے نہیں دیا تاکہ وہ آزمائے کہ لوگ جن کو میں نے دیا ہے وہ ان کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے آزاد معاشرے کا حق ہے۔ ایک معاشرہ آزاد بنیاد کے اوپر رہے گا۔ آپ کسی کو زور زبردستی کر کے اپنے قوانین اور ڈنڈے کے نیچے نہیں رکھ سکتے، تابع نہیں رکھ سکتے۔ ان قوانین سے جو حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے ہیں، آپ ان سے باہر نکلتے ہوئے کسی کو پابندی دے سکتے ہیں۔ باقی اگر کوئی شخص اپنی زندگی کسی طریقے سے گزار رہا ہے، آزادی کی طریقے سے گزار رہا ہے، آپ اس کی آزادی سلب نہیں کر سکتے، آپ اس کو باؤنڈ نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو یہ ساری چیزیں اس پچھلی صدی میں ہمارے ساتھ ہوئیں کہ ہمارے کو بارڈروں میں بانٹ دیا گیا ہے، ہم ایک بارڈر سے دوسرے بارڈر نہیں جا سکتے، ہمارے کو پاسپورٹ کے چکر میں ڈال دیا گیا ہے، ہمارے کو ویزوں کے چکر میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اینٹی خطبہ حجۃ الوداع تھی، اینٹی نیو ورلڈ آرڈر تھیں، تو یہ ساری چیزیں تو ہونی تھیں۔ اس کے علاوہ پھر آپ کا نوکروں کو جو لیبر ہے اس کے لیے رائٹس دیے ہیں، بے شمار رائٹس آپ کو دے کے گئے، آپ نے ان کے حقوق کے لیے آپ سے تحفظ کیا اس دور میں غلام، اور آج وہی غلام جو ہے وہ آپ کے پاس ملٹی نیشنل کمپنیز میں ہیں، دوسری جگہوں کے اوپر ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، دیگر ملازمین ہیں کہ جن کو ہم نے ایک عجیب سی چکی کے اندر ڈال دیا ہے۔ لہٰذا ان کے بھی حق ہیں جو ہمارے کو دیے گئے، اور ثابت کیا اور کہا گیا کہ ہر حال میں ان کا وہ حق ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے لا قانونیت کا خاتمہ کیا گیا کہ لا قانونیت نہیں ہوگی، قانون کو ماننا ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو ماننا ہے، جس میں قرآن باقاعدہ ہے کہ جی آپ نے فساد کیا تو آپ کے اوپر کیا الزام لگے گا، کس طریقے کے معاملات ہوں گے۔ لہٰذا قانون کی پاسداری آپ نے لازم کری ہے تمام مسلمانوں کے اوپر۔ تو ہم بحیثیت مسلمان کا اپنی مجبور ہے کہ ہم اپنی لا میکنگ کے اوپر چلیں، ہم اپنی قانون کی پاسداری کریں۔ اسی طریقے سے معاشی استحصال ہم کیا کرتے تھے لوگوں کا، چاہے وہ سود کے چکر میں کیا کرتے تھے، چاہے ہم وہ ذخیرہ اندوزی کے معاملات میں کیا کرتے تھے، اس کو مکمل طور پہ آپ نے ختم کیا کہ کچھ بھی ہو جائے معاشی استحصال نہیں کیا جائے گا۔ اس معاشرے میں، جس معاشرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، خلفائے راشدین اس کے اوپر چلے اور خلافت قائم رہی 1924 تک۔ اس وقت تک معاشی استحصال کے لیے شدید طور کے اوپر یہ تھا، جہاں معاشی استحصال ہوا وہاں پر انقلاب آئے، ریولوشنز آئے، وہاں پر حکومتیں گریں، وہاں پہ خلافتیں بدلیں، تو معاشی استحصال بہت امپورٹنٹ تھا، یہ بھی آپ نے دیا۔ آخر میں پھر آپ نے وراثت کا حق دیا۔
پہلی دفعہ آپ نے وراثت کا حق دیا. آج سب سے امپورٹنٹ سورس اگر ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ہے تو یہ وراثت ہے. اس وراثت کے ذریعے ہم لوگوں کے ہمارے طرز زندگی بدل جاتی ہے. ایک شخص اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, وراثت کے اندر اس کے رشتہ داروں کو, بچوں کو مل جاتا ہے, اور کچھ دفعہ تو اتنا مل جاتا ہے کہ پھر وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. لہٰذا وراثت کا کانسیپٹ بھی ہمارے پاس اسلام کے اندر آیا, اور آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو ملے گی. ایک باپ بھائی اپنے دوسرے والد کو کتنا بھی پوائزن کر کے اپنے بچے کو آگ کروا دے جائیداد سے, مگر آگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, بچے کو ملے گا, وراثت کا حصہ ہے. آپ کتنا بھی سازش کر لیں مگر وراثت کا حصہ ہے جو آپ کو ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا حساب لگا کے دیا. اسی طریقے سے بچے کا حق, بچے کو حق دیا گیا ہے, اصول دیا گیا ہے کہ بچے کی پرورش کرنی ہے, اس کو علم دینا ہے, اس کو سارے معاملات کرنے ہیں. پھر بچے کے لیے یہ کہ وہ بچہ ایسے یتیم یسیر نہیں رہے گا, جس کے بستر پہ پیدا ہوگا اسی کا وہ بچہ تصور کیا جائے گا, اور اس کے لیے بھی ایک پورا حقوق دیے گئے ہیں بچے کے کہ وہ کیا ہے. یہ ساری اسی چیز کے اندر موجود ہے. ان کی اگر ہم جو میں آپ کو اس پہ تفصیل بھیجوں گا اس میں تمام آیات اور یہ چیزیں موجود ہوں گی. اس کے بعد آپ کا معاشرتی طور پر معاشرتی طور کے اوپر دیگر تمام احکامات کہ معاشرتی طور میں یکسانیت ہو, معاشی طور کے اوپر برابری کا حق ہو, یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں دی گئیں. ہمیں معاشرے کے اندر اپنی شناخت پیدا کرنے کے لیے حق دیا گیا کہ ہم اپنی معاشرے کے اندر اپنی شناخت پیدا کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے قرض کی وصولی کا حق کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو آپ اس سے لیں گے, اور کس طریقے سے لیں گے, کیا اس کے طریقے کار ہوں گے, اس کے لیے ان کو وعیدیں دی گئی ہیں کہ کوئی کسی کا مال نہ کھائے. میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں جس کا اسلام بہت تفصیل سے یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا حق آپ نے ادا کرنے ہیں. پھر خواتین کو حقوق دیے, وہ اہم ترین حقوق خواتین کو دیے گئے جو اس سے پہلے ان کو نہیں دیے گئے تھے. یہ سارا وہ معاشرہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بنا رہے تھے, اور پھر آخری خطبے میں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تم نے کرنی ہیں. پھر اسی کے اندر آپ نے قانون کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے کہ قانون کی تم نے حکم کو ماننا ہے, جو قانون تمہارے اوپر بنا ہے تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے, تم نے اپنا چوں چرا نہیں کرنی. یہ بہت بڑی چیزیں ہیں جو معاشرے کو بنانے میں کام دیتی ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے حقوق ہیں, جو اللہ کے حقوق ہیں وہ تم نے پورے کرنے ہیں, ان میں تم نے بچنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق تم نے اپنے پورے کرنے ہیں. پھر انصاف کا حق ہے, ہر انسان کو حق ہے کہ وہ انصاف حاصل کر سکے, چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو, چاہے انصاف کے لیے تمہارے کو اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے, یہ سب تم نے کرنا ہے. اسی طریقے سے ہدایت حاصل کرنے کا حق کسی شخص کو بھی ہے کہ وہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے اپنا کام کر سکتا ہے. پھر ابوال اس میں سب سے بعد میں آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم پر حق ہے وہ ہمیں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے, جو چیزیں ہم نے پوری کرنی ہے, ہم نے کیسے ان کی اتباع کرنی ہے, کیسے ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے, اور کون سی والی ان کی جد و جہد کو لے کے چلنا ہے. لہٰذا اگر ہم اوور آل اس پورے کو سمرائز کریں خطبہ حجۃ الوداع کو, تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا 23 سال اپنی زندگی کے گزارے, اور اس زندگی کے اندر آپ نے احکامات کو اچھے طریقے سے دیکھا, پورا ایک معاشرہ نیا بنایا, اور فائنل میں آ کے آپ کھڑے ہوئے اور آ کے آپ نے کہا یہ ہے وہ نیا ورلڈ آرڈر, یہ ہے وہ طریقہ, یہ ہے وہ طریقہ, اور جہالت کی تمام چیزوں کو ختم اپنے پاؤں تلے رون دیا, اور آ کے آپ نے کہا اب نظام اور ملک اور معاشرہ اس طریقے کے اوپر چلے گا. اور اس کے بعد وہ معاشرہ اپنی جگہ چلتا چلا گیا. جب تک چلتا چلا گیا اس دنیا میں امن تھا, اس دنیا میں سکون تھا, اس دنیا کے اندر چین اطمینان تھا. چاہے آپ یہودیوں سے پوچھ لیں, چاہے آپ عیسائیوں سے پوچھ لیں, عیسائیوں کے الفاظ پوچھ لیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پورے کے پورے تباہ ہو جاتے اگر اسلام نہ آتا. یہودیوں کو جہاں ہر دنیا کے حصے میں ان کو مار پڑتی تھی, مسلمانوں کے دور میں اسپین جیسے ملک میں وہ وزیر اعظم کے درجے پہ رہے, وہ ایران میں سکون سے بیٹھ سکے, وہ ہندوستان میں سکون سے بیٹھ سکے. یہ وہ اسلام تھا جس نے ان کو حق دیے, یہ وہ اسلام تھا جس نے چاہے سلجوق کی سلطنت ہو, چاہے ترکی حکومت ہو, چاہے مغل کی سلطنت ہو, چاہے آپ کی دیگر جگہوں کے اوپر اسلام کی پرچار ہو, وہ پھیلا, اور ایک طریقے سے اطمینان کے ساتھ یہ سارا معاملہ پہن رہا تھا, کیونکہ آپ کی ہدایت اس معاشرے پہ چل رہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق آپ کو آخری میں بتا کے گئے. جب تک آپ دوبارہ ان حقوق کے اوپر نہیں آتے تو خواب ہی رہے گا کہ آپ کوئی ترقی کر جائیں یا معاملات کو یا آپ بچا لیں, یا آپ سمجھیں کہ لڑنا جھگڑنا یہ تو چیزیں بدل گئی ہیں. او بھائی, جیسے انسان کے سر کے بال گرو کرتے ہیں ویسے ہی انسان کی ملکی سرحدیں گرو کرتی ہیں. اب وہ گرو کو نام دے دیا گیا کہ بابا وہ آپ اکنامکلی گرو کرو گے, مطلب آپ کے نئے ورلڈ آرڈر کو ریپلیس کیا گیا ایک دوسرے نئے ورلڈ آرڈر سے, اور مسلمان اس نئے ورلڈ آرڈر کو قبول کر لیں, اس سے زیادہ بڑی توہین رسالت کوئی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت دے اور اس معاملے کو سمجھنے کی توفیق دے. بہت شکریہ.